أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आल इमरान है जी, आयत नंबर 124 से हम पढ़ेंगे और मौजू चल रहा है सूरह आल इमरान में ग़ज़वा उहद का। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि जब ग़ज़वा उहद में मुनाफिक मैदान छोड़ गए तो उसके बाद तुम्हारे दो ग्रोहों ने मैदान छोड़ने का इरादा किया, बुज़दिल बन गए थे वो, और वो ये भूल गए, अफराद का जाना नजर आया और ये भूल गए कि अल्लाह उनका मददगार, अल्लाह को भूल गए। इसी पर अल्लाह डांट रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और अल्लाह कहते हैं कि तुम बदर में इससे भी कमजोर थे, फिर भी मैंने तुम्हें फतह दी थी, तो आज क्यों नहीं दूंगा। असूल क्या है फतह का? इस्तकामत दिखाओ और तकवा कायम करो और अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, मैदान में कायम होकर दिखाओ, ईमान तुम्हारा नजर आए, कुव्वत ईमानी नजर आए, और तकवा अख्तियार करो, तो फिर ऐसी सूरत में मैं मदद करूंगा। अगर तवक्कल लोगों पर है तो फिर हार जाओगे, ठीक है, क्योंकि लोगों का क्या है, आज जो आपको हीरो बनाते हैं कल जीरो बना देते हैं। मक्का वालों को देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर पसंद करते थे, फिर आपने उनकी मर्जी के खिलाफ बात की, ऐलान नबूवत के बाद जो तबलीग की उनकी मर्जी के खिलाफ थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए, बद्दुआएं देते और जान से मार डालना चाहते थे। फिर जब अल्लाह ने आपको गालिब कर दिया तो फिर कहने लगे कि तू हमारा भाई, तू हमारा भतीजा, तो फिर पलट आए ना। लोग तो ऐसे ही होते हैं, मफाद परस्त, बहुत कम लोग हैं जो मुखलिस होते हैं। और सबसे बड़ी मिसाल है करबला, क्या ना अपनी जाती जिंदगी और अपने जाती मफाद के लिए लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को तनहा छोड़ गए। तो आप मैं बाकी कोई किसी की हैसियत ही कुछ नहीं, सिर्फ मकसद के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो अपना सब कुछ लुटा दें। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने कहा कि तुम्हारा भरोसा लोगों पर नहीं, मुझ पर होना चाहिए, भरोसा मुझ पर होना चाहिए, बाकी अपना काम करो, पूरी कुव्वत ईमानी के साथ काम करो, और फिर तकवा अख्तियार करो, हद से ना बढ़ो, तो फिर मैं तुम्हें कामयाबियां दूंगा। तुम्हारा ये रवैया असल में शुक्रगुजारी। शुक्र क्या है? जो काम दिया जाए उसे अच्छी तरह करना। आपको मनसब मिला है ना, हर इंसान को जिंदगी में कुछ मनसब मिलता है। घर में थे, खेलते रहते थे, छोटे थे, अब बड़े हुए, स्कूल दाखिल करा दिए गए तो मनसब मिल गया, छोटे से थोड़े बड़े हो गए, स्कूल गोइंग हो गए, स्टूडेंट हो गए। पहले क्या थे? कुछ नहीं थे, आप स्टूडेंट बन गए, तो स्टूडेंट का क्या मनसब है? पढ़ना, असूल तालीम में जोर लगाए, है ना। एक बच्ची अनमैरिड थी, लाडली, लाऊ बाली, फिर शादी हो गई, तो अब स्टेटस बन गया ना, घर की मालिका हो गई, अब उनकी जिम्मेदारी वैसे होगी, लड़के का भी सेम ही है मामला। मकसद ये है कि जब आप कोई स्टेटस होल्ड करते हैं तो स्टेटस के तकाजे होते हैं जिनको निभाया जाता है। और शुक्र कहते हैं उस गाय को अरबी में जो कम चारा मिलने पर भी दूध पूरा देती है। तो फिर शुक्रगुजारी क्या है? मुश्किल हालात में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई जिम्मेदारियों को खुश आइंद रवैये के साथ, खुश उसलूबी के साथ निभाते रहना। और ये बीच में मस्ताना उठाना कि मैनू तो मिले कुछ नहीं, क्योंकि अगर रजा अल्लाह की चाहते हैं तो फिर नजर तो जन्नत पर होनी चाहिए ना। जिसको ये कंप्लेन है मुझे क्या मिला, तो फिर वो अल्लाह के लिए काम नहीं कर रहा था ना, वो इस उम्मीद में था कभी ना कभी कुछ ना कुछ मिलेगा। हो जाता है तो फिर वो वक्ती बात और है। इंसान है ना, ये बशरियत के तकाजे हैं। इससे जैसे ही एहसास हो इस्तिगफार करें, ठीक है, जैसे ही एहसास हो इस्तिगफार, फौरन लौटे वापस। तो अव्वाबीन की बड़ी कदर है अल्लाह के, फौरन नमाज तौबा पढ़े। तो मकसद होना ये नहीं चाहिए,
وہ تو پھر شیطان خون میں گردش کرتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ ہم ایسا سوچیں، لہٰذا وہ کبھی خود کہتا ہے، کبھی پھر وہ کسی کو بھیجتا ہے کہنے کے لیے، ہے نا، کوئی ایسا بندہ ہماری زندگی میں آتا ہے جو یہی کہتا رہتا ہے تینوں کی فائدہ نہیں، تینوں کی فائدہ، وہ آپ کی بہن ہو سکتی ہے معذرت کے ساتھ، مگر وہ آپ کی والدہ ہو سکتی ہے، جو آپ کو آپ کے ہی گھر کے خلاف بڑکا رہی ہوتی ہے، اپنی طرف سے وہ آپ کی خیر خواہی کر رہی ہوتی ہے، پر ان کی سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے نا کہ تمہیں کیا مل رہا ہے، تم جو سالوں کی خدمت کر رہی ہو، ہوتا ہے نا کہ ایک فرض کریں کہ ایک بھائی ہے، اس کے 3 4 بچے ہیں، دوسرا بھائی بے اولاد ہے، اب اس کی دونوں گھر کا خرچہ مل کر برابر چلاتے ہیں، تو پھر بیچ میں کوئی تھرڈ پرسن آتا ہے، جیسا کہ جو بے اولاد بھائی ہے اس کی ساس آ گئی، لیٹ سپوز انہوں نے دیکھا، وہ آ کے کچھ دن رہی، پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ شروع ہوتی ہے، وہ سے 4 بچے نے، تسی 2 بندے ہو، تسی پورا ادھا خرچہ کس کو دے، یہاں سے پھر وہ شروع ہوتی ہے باتیں، اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر کیا ملا کا سوال غیر ضروری، اور اگر آپ واقعی اس سوال میں کھڑے ہیں کہ مجھے کیا ملا، تو پھر آپ نے نہیں ہاں لمحہ فکریہ صحیح، پھر آپ نے تجارت کی ہے، عبادت نہیں کی، ہر کام عبادت ہو سکتا ہے نا، شوہر کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، بچے پالنا، گھر کی صفائی، سب عبادت ہے جب ہم اسے کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ہاں، تو جب آپ نے اس لیے کیا کہ مجھے کچھ ملنا ہے، مجھے بدلے میں کچھ ملے گا، تاجے کرامت پہنایا جائے گا، تمغہ حسن کارکردگی دیا جائے گا، یعنی کہ ایک خاتون مجھے پاس آئی اور وہ بڑی غمزدہ تھی، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ میں نے اپنی ساس کی بڑی خدمت کی، تو انہوں نے مجھے کوئی کریڈٹ ہی نہیں دیا، میں نے کہا بھائی کیا کریں وہ، یعنی کہ آپ کیا کریڈٹ چاہتے ہیں، نہیں سنجیدہ بات ہے، اگر میں بیمار ہوں اور لیٹ سپوز کے خفصہ آ گئی اور انہوں نے دیکھا، انہوں نے میرا لک آفٹر کیا، اب میں ان کو کہتی ہوں شکریہ، ہو گئی بات، اب میں کیا کریڈٹ دوں، یعنی کہ مجھے کوئی تمغہ بنوانا چاہیے، کوئی میڈل پہنانا، کیا کرنا چاہیے، شکر ہے میں نے پہنا ہی نہیں ہوا واقعی سیریس بات ہے، خود سوچے آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کہاں سے ملے گا آپ کو، یعنی کہ کیا ملے گا، یہی ہے کہ اچھا یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ خود ہی نظر آ جاتی ہیں، ہے نا، سب کو پتا ہوتا ہے کہ کون کر رہا ہے، اور آپ نے دکھانا کس کو ہے، افراد کو، تو آپ سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی ہے ہی نہیں، اولئک هم الخاسرون، جو لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں that I am doing something، وہ دیکھنے والا بیٹھا ہے نا، سمیع و بصیر، وہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، اجر اس نے دینے، تو اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر تو آپ کو نام کی فکر ہونی ہی نہیں چاہیے، بس کام کی ہونی چاہیے، بس کام کی ہونی چاہیے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا رول ماڈل ہے، آپ اتنی پوری زندگی میں کبھی یہ جملہ کہا کہ میں اتنا کم کر کے بیٹھے ہوں، کتنا کام کرتے ہیں، کیونکہ جو کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، کسی کے سر پہ کیا احسان، وہ پنجابی میں کہتے تھے یہ نکاح کرتے موتا کرتے ہیں آپ نو مائی نو نہ باپ نو، تو میں ہوں آپ ہوں، ہم اپنا اپنا نامہ عمل تیار کر رہے ہیں، تو اپنا نامہ عمل تیار کرتے ہوئے اس کو سنوارتے ہوئے کسی کے سر پر کیا احسان ہے، تو لوگوں سے اجر کی توقع چھوڑ دیں، توقع اللہ سے رکھیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ کے آدھے غم ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ پہ توکل رکھیں گے تو اللہ سے رشتہ براہ راست ہو جائے گا، ہموار ہو جائے گا، اور پھر آگے معاملے ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے، تقویٰ خود ہی آئے گا جی، خود ہی آئے گا، جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں اپنے رب کی نظروں میں ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے غلط کام نہیں کرنا، تو تقویٰ اسی کا نام ہے، تقویٰ اور کیا ہے، یہی تقویٰ ہے تو شکر گزاری میں جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے احسن طریقے سے نبھانا آتا ہے، شامل کیا جائے، تو جو ہماری قوم کا رویہ ہے نا کام چوری کا، یہ صرف کام چوری نہیں، نہ شکری بھی، ہم صرف سمجھتے نہیں، کیسے بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، تعویذ پہن رہے ہوتے ہیں، وظیفے پوچھو نوکری مل جائے، نوکری مل جائے، اور جب نوکری مل جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں، تو پھر وہ جو نعمت مانگ رہے تھے نعمت تھی نا تبھی مانگ رہے تھے نا، تو مل گئی تو ناشکری شروع کر دی، میرے کو نہیں ہوندا اینا کم کراندے نے سارٹ آف، تو اسی نعمت کے لیے تڑپ رہے تھے، اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ،
اور جب وہ مل گئی تو فوراً ہی روندنی شروع کر دی. لہٰذا یہ رویہ نا شکری کا بھی ہے. اور یہ ہر معاملے میں ہے. جیسے وہی بات ہے کہ شادیوں کے لیے بندے بھی وظیفے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور بڑھیاں بھی, اور جب مل جاتے ہیں تو نہ بندوں کو بڑھیاں اچھی لگتی نہ بڑھیوں کو بندے اچھے لگتے, ہے نا. تو وہ لڈو, ہاں جی, موتی چور کا لڈو ہے, نہ کھا کے گزارا نہ کھائے بنا, ہم نے بنا لیا. حقیقت میں اسلام میں تو ہے نہیں, کیونکہ شکر گزار ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھتے ہیں. اپنے شکروں کا کام کیا ہے؟ خامیاں دیکھنا. تو بس پھر ہر وقت خامیاں دیکھتے رہتے ہیں, اور تو میری 2 دیکھ تو میں تیری 4. بس خوبیاں دیکھیں, خوبیاں دیکھیں, اور پھر آپ پائیں گے کہ بہت ساری خوبیاں ملیں گی آپ کو. باقی خامی سے پاک ذات بس ایک ہے, اللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. باقی تو ہر کوئی جو ہے قابل تعریف ہو سکتا ہے اور قابل تنقید بھی ہوگا, لازمن ہوگا. خوبیاں دیکھیں اور چلے. زندگی گزارنے کا فلسفہ ایک ہی ہے جو میں آپ سے بارہا کہہ چکی ہوں, کہ ایک آتی ہے نا گندی مکھی صاف گھر کے اندر, اس کا کام ہے گندگی صاف کرنا, وہ تو اپنا کام کرنے آتی ہے, لیکن آپ دیکھیں وہ پورا صاف گھر چھوڑ دے گی, اور جہاں ایک ڈراپ گرا ہوگا نا پانی کا یا وہ شربت کا یا کچھ, اس کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گی. اور شہد کی مکھی جائے گی نا جو ہے گندے نالے کے اوپر, تو وہ جہاں کھلا ہوگا نا پھول, وہ اس کے اوپر جا کر بیٹھے گی اور راستے نکالے گی, شہد ہی بنائے گی. تو آپ کی زندگی ہے, آپ کی مرضی ہے, آپ کا رویہ ہے. آپ یہ والا رویہ اختیار کریں کہ لوگوں کے عیبوں پر جا کر بیٹھنا ہے یا لوگوں کی خوبیوں پر جا کر بیٹھنا ہے. تو تلاش کریں, فضائی تلاش کریں. تجھ کو تو چاند بھی نظر آتا ہے داغدار, ہم کو تو پتھروں میں بھی دانائیاں ملی. ڈھونڈنے کی بات. تو اللہ ہمیں مثبت انداز فکر دے دے. کیا دعا سکھائی تھی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا نصیب تھا معاذ کا جیسے آپ نے سکھائی تھی. آپ نے معاذ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا معاذ اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور مجھے اکثر یہ خیال آتا ہے معاذ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. اور پھر کہا معاذ اس دعا کو ہمیشہ پڑھنا. اب سنائیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. بالکل صحیح. ربی سے بھی پڑھا جا سکتا ہے, ربی سے بھی پڑھا جا سکتا ہے, ہر دعا کو ربی سے اور اللہم ربی سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہاں, تو میں تو زیادہ تر دعائیں اللہم ربنا سے ہی پڑھتی ہوں, تو یہ اس میں کوئی فرق نہیں. اچھا جی. آئینی میری مدد فرما, علی ذکرک اپنے ذکر کا, و شکرک اور اپنے شکر کا, و حسن عبادتک اور اس بات پر کہ تیری عبادت حسین طریقے سے کرے. اس کو سمجھ کر پڑھیں, یہ چیز مانگے تو اللہ پھر شکر گزار دل عطا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو ذکر کرنے والی زبان, شکر کرنے والا دل دیا گیا. شکر کا مقام دل ہے جی, وہ اندر کی کیفیت. تو مانگے اللہ سے اللہم اجعلنا من الشاکرین, آمین ثم آمین. تو شکر کریں, نماز پڑھ لیں تو سجدہ شکر ادا کریں, پڑھ لی. واقعی اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہے کہ آپ اٹھے اور آپ سوئے نہیں رہے, پھر آپ نے فجر ادا کر لی. ہاں, زندگی میں آپ نے اس دن کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی بھائی. اثر پڑھ لی, اسٹیک پہ لگی ہوتی ہے نا, ابھی چائے بنا دو, بھی یہ کر دو, پڑھ لی, سجدہ شکر ادا کر. کیوں؟ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, شکر گزاروں کو ہم اور عطا کریں. پھر آپ کو عبادتوں کا ذوق جو ہے وہ اللہ دیتے جائے, لینے کا طریقہ آنا چاہیے. تو اللہ ہمیں اس کے لائق کرے, آمین. تو اللہ کہتے ہیں شکر ادا کرو,
تمہارا رویہ شکر گزارانہ ہوگا تو میں تو مدد کروں گا، ہماری بھی مدد کریں گے جس محاذ پر ہم کھڑے ہیں، ہاں کر رہے ہوتے ہیں، مزید کریں گے اگر ہمارا رویہ شکر گزارانہ۔ اس جب تقولو آپ فرما رہے تھے للمؤمنین مؤمنوں سے، علن کیا نہیں، یکفیکم کافی ہوگا تمہارے لیے، ان یمدکم مدد کرے تمہاری ربکم رب تمہارا، بثلاثتی تین، آلاف ہزار، من الملائکتی فرشتے، منزلین اتارے گئے۔ آپ یاد کریں وہ لمحے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مومنوں کو یہ کہہ کر تسلی دے رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد 3000 فرشتے اتار کر کرے؟ بلا، کیوں نہیں، تصبروا، اگر تم نے صبر کیا، وتتقوا اور تقوی کا معاملہ رکھا، ویاتوکم اور آن پڑے تمہارے اوپر، من فورہم اپنی پوری قوت کے ساتھ، ھذا یمددکم اسی طرح مدد کرے گا تمہاری ربکم رب تمہارا، بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکۃ فرشتوں کے ساتھ، مصومین نشان لگے ہوئے، سلیکٹڈ ون، برانڈڈ۔ اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کے میں 5000 فرشتے اتار دوں گا، مگر دو شرطیں ہیں، وَاصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ صبر بمانا استقامت، استقامت دکھاؤ گے تو مدد آ جائے گی، بھاگ جانے والوں کی کون مدد کرتا ہے بھائی؟ اور تقوی اختیار کرو، میرے رستے پر چلو، تکلیف تو آئے گی پھر۔ تو جب ان دونوں قبیلوں نے جانے کا ارادہ کیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا، پوچھا نا کہ کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی ہماری تعداد 700 ہے، ان کی تعداد 3000 ہے، تو ہمارا ان کا کیا مقابلہ؟ تو آپ نے کہا کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ اللہ تمہارے 3000 فرشتے بھیجے گا؟ تو اللہ نے کہا 3000 کیا، میں 5000 بھیجوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن پہلے میدان جنگ میں ثابت قدمی دکھاؤ، پھر مدد آئے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ بابے بم کیچ کر لیں گے۔ اور میرا بڑا سادہ سا کوشچن ہے، 1971 میں جب بنگلہ دیش کا سانحہ ہوا ہے تو کتنے مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں، اور کتنا ہینیس ہے وہ سارا تذکرہ، وہ پڑھا نہیں جاتا، جتنی عورتوں کے ریپ ہوئے، جو کچھ ہوا، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی جو بنگلہ دیش ہجرت کر کے بنگال میں چلے گئے تھے انڈین مسلم، اس وقت پاکستان تھا نا، تو وہ وہاں چلے گئے تھے، وہ بیچارے آج بھی کیمپوں میں بیٹھے ہیں بہاری بن کر، نہ وہ کسی ملک کے وہ ریزیڈنٹ نہیں ہے، کوئی ان بیچاروں کی شناخت نہیں ہے۔ تو اس وقت سارے باباز کہاں تھے؟ تو یہ جو ہے نا بڑی فضول باتیں، مدد صرف اللہ کرے گا جی، اور اللہ بھی کب کرے گا؟ جب استقامت دکھاؤ گے۔ اب یہی احد میں ہوا، احد کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعینات کیا سب کو، جنگ شروع ہوئی، پہلے ہاف میں مسلمان جیتے، شروع میں ہی کفار کے قدم اکھڑ گئے، مسلمانوں نے ایڈوانس کیا، اور ظاہری بات ہے کفار پیچھے ہٹے۔ میدان جنگ کئی کئی کلومیٹر پر مشتمل ہوتا ہے جی، اور میدان جنگ سے بہت پیچھے خیمہ گاہ ہوتی ہے، وہ فلموں کی طرح نہیں ہوتا کہ بس ایسے گئے تو خیمے کے اندر، ایسے آئے تو میدان کے اندر، ایسے نہیں ہوتا، خیمہ گاہ محفوظ رکھی جاتی ہے تاکہ وہ تیروں وغیرہ کی زد میں نہ آئے۔ تو یہ اتنا پیچھے ہٹے، اور صحابہ مسلمان اتنا آگے بڑھے کہ کفار اپنی خیمہ گاہ کو بھی کراس کر ہار گئے، اور اب یہ صرف یعنی کہ بھاگ رہے تھے اور مسلمانوں کا پیچھا کر رہے تھے، بیچ میں ظاہر ان کی تعداد زیادہ تھی، تو لہٰذا رک رک کر وہ جمنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر جم پا نہیں رہے، قدم جمانے میں ان کو نہیں ہو رہی تھی آسان، تو کفار کی لشکر گاہ بھی کراس کر گئے، صحابہ بھی کر گئے۔ اب یہ ہوا کہ وہیں سے فتنہ شروع ہو، جب لشکر کا کراس کیا، بھی یہ تھے بڑے بڑے سردار، اس دفعہ ان کی بیویاں بھی ساتھ آئی تھی، تو یہ اپنی ناچنے گانے والیاں بھی ساتھ لائے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ پھر اپنا ساز و سامان بھی لائے تھے، تو وہ قیمتی سامان تھا۔ اب چند صحابہ ینگسٹرز جو تھے، انہوں نے سامان دیکھا اور انہوں نے سوچا کہ جنگ تو جیت ہی لی ہے، تو انہوں نے وہ سامان جو ہے بہت، تو اس میں
چیزیں اٹھانی شروع کر دی. ٹھیک ہے. انہوں نے، کیونکہ ابھی کوئی مال غنیمت کا رول آیا نہیں تھا، تو جس نے جو اٹھا لیا وہ اس کا کے اصول پر تقسیم تھی. تو ان کو ہوا کہ بھئی مال قیمتی ہے، اور اب دیکھیے غربت بھی اس وقت ابھی بہت تھی، اور مال کی محبت کس میں نہیں ہے. تو لہذا غلطی ہوئی، مال اٹھانے لگے. اور وہ صحابہ جو احد کے پہاڑ پر تعینات تھے 50، ان کا رول سب سے امپورٹنٹ تھا. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا اگر تم دیکھو پرندے آ رہے ہیں ہمیں پنجوں میں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تب بھی تم انہیں نہیں اترنا، اتنی زیادہ. لیکن مال، مال آزمائش ہے. ہاں ہے، دیکھیں حقیقت ہے جی، حقیقت ہے. انسان ہے نا، انسان میں وہ ساری خوبیاں اور خامیاں ہر انسان میں ہیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں. تو لہذا صحابہ نے اوپر سے دیکھا، پہاڑی کے اوپر سے نظر آتا، تو انہوں نے دیکھا، ظاہر ہے پورا دیکھ رہے تھے کہ کفار کتنا پیچھے ہٹ گئے ہیں اور صحابہ ان کو ہٹائے جا رہے ہیں، اور ایک طرح سے جنگ آلموسٹ اینڈ اپ ہو رہی ہے، اور کچھ صحابہ جو ہے وہ مال اکٹھا کرنے لگے ہیں. تو اب مال نے بے چین کر دی. قدرتی امر تھا، فطری امر تھا. فطرت پر غالب کیا آتا ہے؟ عقل، ہے نا. فطری تقاضوں پر آپ کی عقل غالب آتی ہے، اور جب عقل کو روشنی ملی ہو ایمان سے تو پھر وہ فراست بنتی ہے، حکمت بنتی ہے. دانا ہوتا ہے آدمی، وہ اپنے آپ کو دانائی سے لے کر چلتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے. لہذا اس وقت دانائی کا کام تھا، مگر جوش ہو گیا، دانائی کی جگہ پر جذبہ آ گیا، تو نتیجہ جو ہے نا وہ ذرا خراب ہو گیا. ہاں نتیجہ خراب ہو گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا کہ مال اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی جا کے کرتے ہیں. تو کون تھے ان کے جی انچارج؟ جبیر، ناٹ زبیر، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ روکا، انہوں نے بہت روکا، لیکن مسئلہ یہ پیش آیا کہ جو ہے مال تھا اور نہیں اس پر وہ ہو سکا ٹھہراؤ. لہذا 50 لوگ تعینات کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. 43 50 میں سے اتر آئے، تو باقی کتنے بچے؟ 7. جو کام 50 لوگوں کا تھا اس کو کرنے کے لیے کتنے بچے؟ 7. پھر کام نہیں ہو سکا. تو خالد جو ہیں آپ کو پتہ ہے ابھی مسلمان نہیں تھے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ خالد جو ہیں وہ بڑے سمجھدار تھے جنگ کے معاملوں میں. تو خالد جو ہے نا وہ یہ چاہتے تھے، کافی دیر سے چاہ رہے تھے کہ کسی بھی طرح وہ درے سے حملہ کر دیں. انہوں نے اس کی کوشش 4-5 دفعہ کی. پہلے بھی خالد خود بیان کرتے ہیں مسلمان جب ہو گئے کہ میں 4-5 دفعہ گیا، مگر جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے چڑھنے ہی نہیں دیا. انہوں نے وہاں پتھر جمع کر لیے تھے، وہ پتھر پھینکنا شروع کر دیتے، ان کو واپس آنا پڑتا، تیر بھی نہیں چلانے پڑے تھے ان کو، کیونکہ خالد کو پسپا ہونا پڑتا تھا. اب جو خالد کا گمان بھی نہیں تھا درہ خالی ہوگا. ہاں اللہ نے ہمیں قیامت تک کے لیے سمجھا دینی تھی بات کہ جب تک تم استقامت نہیں دکھاؤ گے میری طرف سے مدد تب تک نہیں آئے گی، کیونکہ یہ تمہارا نامہ عمل مرتب ہو رہا ہے بھیا، فرشتوں کا نہیں ہو رہا. تم کام کرو گے تو میں مدد ضرور کروں گا، لیکن اپنے حصے کا کرنا پڑے گا تم. تو خالد جب بھاگ رہے تھے آخری مرحلے پر، تو کہتے ہیں میں نے بھاگتے بھاگتے حسرت سے نظر ڈالی پیچھے کہ کاش درہ خالی ہوتا، اور درہ خالی تھا. وہ نظر نہیں آئے نا سپاہی ان کو اتنے. تو انہوں نے کہا کہ ایک ٹرائی کرتے ہیں، تو اکرما کو روکا. اکرما اور خالد بڑے دوست تھے جی، بہت زیادہ دوستی تھی ان کی. تو انہوں نے اکرما کو روکا اور کہا کہ اکرما درہ خالی ہے، مجھے لگ رہا ہے، تو کوشش کرتے ہیں. مان گئے اکرما. تو ان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، 100-200 لوگ ہوں گے جو ان کے قریب قریب رسالہ، سوار دستہ اس کو رسالہ کہتے ہیں، اس کے جو لوگ تھے ان کو انہوں نے لیا اور یہ پہاڑ پر چڑھے. 7 لوگ جتنی مزاحمت کر سکتے تھے انہوں نے کی، پہلے پتھر پھینکے، پھر جب قریب آ گئے تیر چلائے، 7 کے 7 شہید ہوئے.
جیتے جی انہوں نے ان کو درہ کراس نہیں کرنے دیا، مگر ظاہر 7 لوگ تھے، ان کو بھی اندازہ ہو گیا تھا مزاحمت کی قوت سے کہ یہ کم رہ گئے. تو پھر خالد اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہما، بعد میں دونوں مسلمان ہوئے، انہوں نے حملہ کر دیا پیچھے سے. اب ادھر میدان خالی تھا، یعنی آپ میدان جنگ کو امیجن کریں نا، اس کو دماغ میں اس کو جو ہے پکچرائز کرے کہ مسلمان لشکر کی بڑی تعداد سارا میدان کراس کر کے، ساری خیمہ گاہ قریش کی کراس کر کے اس کے بھی پار لڑ رہی تھی، اور ادھر سارا میدان خالی تھا. کوئی اکا دکا صحابی ہوں گے تو ہوں گے، جو چند صحابہ تھے جو پہاڑوں سے بھی اترے تھے، پہاڑ سے بھی، وہ سارے قریش کی خیمہ گاہ پر جمع تھے. اور اس وقت انہوں نے ہتھیار باندھے ہوئے تھے. آج کل والے ہتھیار تھوڑی تھے کہ گن نکالو اور ٹھائیں ٹھائیں شروع کر دو. تلوار تھی، تیر تھے، پریپیئر کرنے پڑتے تھے. وہ سارے ہتھیار جو تھے وہ انہوں نے، ظاہر ہے کہ تلواریں میانوں کے اندر اور تیر جو کمانے جو ہیں وہ گلوں کے اندر، اور وہ سامان اکٹھا کر رہے. تو خالد اور اکرمہ اترے اور بالکل خاموشی کے ساتھ سائلنٹلی وہ خیمہ گاہ تک پہنچے، اور انہوں نے پہلا حملہ ان صحابہ پر کیا جو سامان اکٹھا کر رہے. تو لہٰذا ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ بات مؤرخین لکھتے ہیں اور بالکل درست لکھتے ہیں کہ خالد کے حملے کا پہلا شکار پہاڑ سے اترنے والے بنے، کیونکہ آگے وہی تھے. تو اب ظاہری بات ہے شور شرابہ ہوا، ڈیفینیٹلی مسلمانوں کو سنبھلنے کے لیے ہتھیار نکالنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے تھا نا. یکا یک دشمن ان پر آ پڑا. صورتحال سمجھنا مشکل ہو گئی کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو صحابہ کے پیچھے پیچھے ہی آگے بڑھ گئے تھے. تو اب یہ پیچھے سے شور کیوں آ رہا ہے؟ پیچھے تو میدان پرسکون تھا. اب اس زمانے میں وائرلیس تو تھا نہیں کہ اطلاع دیتے کہ وہ سر فلانے فلانے پوائنٹ دیتے حملہ ہو گیا تھے. اب کیا تھا؟ اب بھائی دیکھو جا کر کیا ہوا ہے. اب وہ جو تھوڑا ٹائم تھا نا آدھے پونے گھنٹے کا کہ سچویشن سمجھ آئے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ ٹائم بہت مشکل تھا. اب خالد نے کیا کیا؟ جب خالد درے پر پہنچے، خالد نے پیغام رساں بھیجا ابو سفیان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، کہ کہا جا کر ابو سفیان سے کہو کہ جب ادھر سے شور سنے ادھر سے جم کر کھڑے ہو جائے. اچھا، ابو سفیان کو میسج چکے مل چکا تھا، انہوں نے اپنے رسالے کو سیٹ کر لیا تھا، مسلمانوں کو کچھ پتا نہیں تھا. تو جیسے ہی ادھر سے شور و واویلا شروع ہوا تو بھاگتے ہوئے کفار جو اب بظاہر بھاگ رہے تھے وہ پلٹ کر رک گئے. تو مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک سرپرائز ہو گیا. ایک تو ہاں کہ یہ کیا ہو گیا، اب وہ دو طرفہ پھنس گئے. اب آپ کو سچویشن تھوڑی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ادھر سے بھی لشکر کھڑا ہو گیا اور ادھر پیچھے سے بھی لشکر آ گیا. اب مسلمان بیچ میں پھنس گئے. اب یہ یاد رکھیں 3000 کفار میں 700 مسلمان تھے بس. اب یہ چاروں طرف سے گھر گئے نا مسلمان، اور اس پر مصیبت یہ تھی کہ یہ پتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. ابھی کوئی سچویشن کلیئر نہیں تھی. بس یہ ادھر فرنٹ پر لڑنے والے یہ پریشان تھے یہ بھاگتے بھاگتے رک کیسے گئے، ان کو کیا آس مل گئی، کیا کمک مل گئی، یہ کیوں جم کر کھڑے ہو کر لڑنے لگے ہیں. میں نے کب کہا جانتے ہیں؟ آپ مسلمانوں کا پوچھ رہی ہیں یا کفار کا پوچھ رہی ہیں؟ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ خالد نے پیغام رساں بھیجا. دیکھیں فوجی ایسے نہیں بھاگتی، یہ صرف فلموں میں ہوتا ہے کہ فوجیوں نے منہ اٹھایا اور بھاگنا شروع کر دیا. جب پسپائی ہوتی تو دستے منتشر ہوتے ہیں، پورا پورا دستہ، اور ہر دستے کا انچارج جو ہوتا ہے وہ اپنے دستے سے رابطے میں ہوتا ہے بہرحال. لہٰذا ابو سفیان جو ہیں انہوں نے جو مختلف دستوں کے انچارج تھے ان کو میسیجز بھجوائے اور وہ سارے الائن ہو چکے تھے. تو میجورٹی 100% نہ صحیح 70% صحیح وہ الائن ہو چکے تھے. تو یہ جب پلٹ کر ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تو پھر جو نہیں الائن تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے. تو اب مسلمان ابھی سچویشن سمجھ نہیں پائے تھے لیکن پلٹنا پڑا جب پیچھے کی طرف سے شور شرابہ ہوا. اس وجہ سے بھی پلٹنا پڑا، اور دوسری بات جو لشکر اب قریش کا تھا اب اس نے واپس ایڈوانس ریورس بھی شروع کیا نا، تو ظاہر ہے مسلمان نیچرلی پیچھے ہٹے.
یعنی آپ اندازہ کریں 700 لوگ تھے، جن میں سے ظاہر ہے پورے تو وہاں پر نہیں تھے، 400-500 ہوں گے، اور ان کے مد مقابل کم از کم بھی 2000 لوگ تھے. تو جب 2000 لوگ دھاوا بول رہے ہیں 400-500 لوگوں پر، تو وہ پیچھے ہی ہٹیں گے نا. تو لہٰذا یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے پھر وہیں آ گئے جہاں پر پہلے جنگ ہو رہی تھی. اور جنگ پہلے ہو رہی تھی ترتیب کے ساتھ، یعنی وہ ان کا لشکر ہے، ہمارا لشکر ہے، صفوں سے صفیں بھیڑی. آپ تو سب مکس اپ ہو گئے، اور ایسی افتاد پڑی کہ جس کو کہتے ہیں نا، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا. صحابہ پریشان بھی تھے، اور جو ہے کچھ پریشر بھی بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ پریشر تھا، اور ہر کوئی گھرا ہوا تھا. تو اپنے پرائے کی پہچان بھی مشکل ہو گئی تھی. سراسیمگی اور فکر مندی اتنی زیادہ تھی. فکر مندی زیادہ اس بات کی تھی، جن سے غلطی ہوئی انہیں، کہ ہم سے کیا ہو گیا، ہماری وجہ سے امت اس مصیبت میں آن پڑی، اتنی جانیں ضائع ہو گئی، جیتی ہوئی بازی ہار گئے ہم. یہ جو ملامت تھی، یہ اپنے دل کے اندر سے اس نے ہلا ڈالا تھا. مال اٹھانے والوں کو بھی یہ افسوس تھا کہ نہ، سمجھ تو سب کو آ گئی کہ ہم سے کیا خطا ہو گئی، لیکن اب اس چیز نے ہلا دیا تھا ان لوگوں. جی جی، اس کے بعد ہی آئی نا. وہ بھی بات نہیں مانی. بالکل. اب وہ اندر اندر گلٹ سب کے چل رہا تھا، تو سارے بکھرے پڑے تھے، کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ایک دستہ تھا، وہ بھی سارا ڈسپرس ہو گیا تھا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 6 لوگ تھے، جو بعد میں بتاؤں گی جب اس کا موقع آئے گا. سب ڈسپرس ہو گئے، لہذا کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی. اسی حالت میں ابن کمیہ جو ہے نا، ایک کافر تھا، یہ قسم کھا کر آیا تھا. ابن کمیہ اور ابن شہاب یہ دو تھے، یہ قسم کھا کر آئے تھے کہ جی انہوں نے، یعنی کہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ بڑھ کے ماری تھی کہ ہم تو محمد کو مار کر ہی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، تو یہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ملا ہی نہیں یہ کم بخت. اس نے دیکھا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو شہید کر دیا. میں کل آپ کو بتا چکی ہوں. اور مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اس نے یہ سمجھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، تو لہٰذا پھر اس نے شور مچا دیا کہ میں نے محمد کو مار دیا، میں نے محمد کو مار دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بات صحابہ کہتے ہیں کہ ایسے پھیلی میدان حشر میں جیسے گدے کی آواز پھیلتی ہے. تو سب نے ہی سنی، کیا کافر تو کیا مسلمان. ایک طرف کافروں کا ولولہ بڑھ گیا، انہیں لگا کہ ہاں ہمارے خدا تو سچے، اور دوسری طرف مسلمان گھبرا گئے، احساس ندامت، پریشانی، اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو وہ ایسا ایک لمحہ کمزوری کا آیا نا کہ اکثریت میدان چھوڑ گئی، اکثریت میدان چھوڑ گئی. اس صورتحال کے اندر بہت کم لوگ ثابت قدم رہے. میں نے آپ کو کہا نا عمر بھی بیٹھ گئے تھے، ان کو بھی آ کر ایک انصاری صحابی نے کہا کہ عمر آپ کیوں بیٹھ گئے تلوار رکھ کر. انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو انہوں نے کہا پھر آؤ ہم بھی اسی مقصد کے لیے جان دے دیں جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. تو عمر کہتے مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے نیند سے جگا دیا. پھر عمر آ کر دوبارہ شریف ہوئے. اور دیکھیے بہادری اور چیز ہے، اور جو ہے نا دانائی کی مضبوطی، یہ تھوڑی الگ چیز. تو ابو بکر جو ویسے نرم دل تھے، وہ سارا ٹائم لگے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمحے کے لیے جدا نہیں ہوئے. علی، ابو بکر، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ابو طلحہ، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حالات میں بھی جدا نہیں. صرف یہ 5-6 لوگ آپ کے ارد گرد تھے. اب آپ کو اگر یاد ہو، پہلے بتایا تھا، اس دفعہ میں نے نہیں بتایا، جب جنگ کی تیاری ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی، اور آپ نے ہود بھی پہنا، ہیلمٹ. تو صحابہ کو ریئلائز ہوا کہ وی ہیو ڈن اے مسٹیک. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکلیف نہ کریں، آپ اتار دیں سے چلے، ہم شہر میں رہ کر لڑیں گے. آپ مسکرائے. آپ نے کہا جب ایک نبی جنگ کا لباس زیب تن کر لے تو جنگ لڑے بغیر نہیں اتار سکتا. اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، غم نہ کرو، چلو.
تو آپ کو اللہ نے الرٹ کر دیا تھا. حفاظت کا انتظام کرنا اینڈ سنت ہے. یہ بہادری نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ باہر آپ پر گولیاں برسائی جائیں گی اور آپ نکل کر وہ مولا جٹ بن کر آ جائیں. یہ بالکل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہی نہیں بھیجی اس موقع پر. آپ نے خواب دیکھا تھا. آپ نے خواب دیکھا کہ گائے ذبح کر دی گئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ ایک کیا ہوتا ہے جس میں تیر ڈالے جاتے ہیں, تلوار ڈال, نیام میں آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سنایا صحابہ کو. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کہا میرا کوئی بڑا قریبی عزیز جو ہے وہ شہید ہوگا اور مجھے ذاتی نقصان بھی پہنچے. I will get hurt in this war. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی تھی. ہاں, دوہری زرہ پہنی, ہیلمٹ بھی پہنا. بہادری یہ نہیں ہے کہ آپ حفاظتی انتظامات نہ کریں. بہادری یہ ہے کہ آخر تک ڈٹے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں. عالم نہیں دیکھتے. نہیں بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پھر تدابیر بھی کی. تو تدبیر کرنے کا حکم ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ تقدیر میں جو ہے وہ ہوگا تو پھر میں تدبیر ہی کیوں کروں. تو یہ بڑی مصیبت کی بات ہے. ہم نے انتہائیں بنائی ہوئی ہیں. جو دین والے ہیں وہ بالکل ہی ہاتھ چھوڑ کر بیٹھے ہوئے, اللہ ہی کرے گا. تو پھر تم کیوں ہو؟ وائی آر یو ہیئر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی اور آپ آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہود بھی پہنا ہوا تھا. تو اب آپ کو پہچان تو کوئی نہیں پا رہا تھا. ویسے بھی کفار, اچھا ابو سفیان بھی کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں تھا کہ ابن کمیہ جیسے بے حقیقت بندے کے ہاتھوں محمد مارے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے بھی اپنے قریبیوں کو کہا کہ تلاش کرو کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے, محمد مارے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ تو آپ کو ڈھونڈ ہی رہے تھے, دیوانہ مار ڈھونڈ رہے تھے. تو اس ساری کشمکش کے اندر مالک بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کہ آپ کی آنکھوں سے کعب بن مالک میں نام ہی چیک کر رہی تھی. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کو آنکھوں سے پہچانا, کیونکہ چہرہ مبارک تو آپ کا ہود میں تھا. ہود پتہ ہے نا, ایسے وہ پورا لوہا ہوتا ہے, وہ ماتھے پر بھی اس کا حصہ ہوتا ہے, منہ پر بھی اس کا ایسے حصہ آتا ہے, تو ناک وغیرہ اس میں کور ہو جاتا ہے, تو آنکھیں کھلی رہتی. لڑیاں بہت بعد میں زیادہ آئی ہیں. اس وقت یہ جو زنجیر بنانا ہے نا, یہ تھوڑا سا مشکل تھا. بہرحال تھوڑی بہت ہو بھی سکتی ہیں. تو جو عربوں کے ہاں ہیلمٹ چلتے تھے ان میں چینز کم ہوتی تھی, ریئر یوز ہوتا تھا. میں بتاتی ہوں, وہ چین وہ لٹکنے والی چینز نہیں تھی جس طرح مغلوں کی ہوتی تھی نا. ہاں, وہ قبضہ نہیں, وہ جوڑنے کے لیے وہ جو مڑے ہوئے وہ رنگ ڈالے جاتے تھے, یعنی کہ الگ الگ پیس ہے نا لوہے کے, ایک لوہے پیس کو دوسرے سے جوڑنے کے لیے جو انہوں نے رنگ ڈالا وہ. ہاں, کیونکہ اگر چین باہر لٹک رہی ہوتی تو وہ تو پھر جا ہی نہیں سکتی تھی. وہ تھا نا, جوڑ کو جوڑنے کے لیے جو رنگ ڈالے گئے تھے وہ اس کمبخت کے وار سے نا ٹوٹ گیا اور آپ کی گال میں گھس گیا. ٹکڑا باہر لوہے کا رہ گیا, یعنی کہ وہ ٹوٹ گیا, ٹکڑا گر گیا, اور وہ جو لوہے کے رنگ تھا وہ آپ کی گال میں گھس گیا. تو حلقہ زنجیر کہتے ہیں اس کہ حلقہ زنجیر گھسا. سمجھ گئے؟ ہاں, ایک کڑی, بالکل جیسے آپ لوگوں کی چینز جڑی ہوئی ہوتی ہے نا, تو ایک دو حصوں کو جوڑنے کے لیے چین کے اندر انہوں نے رنگ ڈالا ہوتا ہے. تو اسی طرح لوہے کا رنگ تھا جس نے یہ چیک والے پارٹ کو اور فور ہیڈ والے پارٹ کو آپس میں جوڑ رکھا تھا. تلوار کے وار سے وہ ٹوٹا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھس گیا. وہ نیچے والا تو ٹوٹ گیا, لٹک گیا ہوگا, شاید گرا نہیں ہوگا کیونکہ سائڈ سے بھی جڑا ہوا تھا, لیکن وہ نکالنا بڑا مسئلہ بن گیا کیونکہ وہ یہاں پر تھا, یہاں پر ایگزیکٹلی. خیس ہے جی, خود, ہاں جی. تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، چونکہ اپنا یہ خود یعنی کہ ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانا، اور انہوں نے بے اختیار دینی آواز لگائی، اے مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں۔ مین وائل آپ نے اشارہ کیا کعب کو کہ چپ ہو جائے، مگر وہ آواز لگا چکے۔ اور جس طرح پہلی آواز سب نے سنی، یہ بھی سنی۔ اب صرف یہ تو نہیں کہ مسلمان آئیں گے، کفار نہیں آئیں گے، کفار نے کہا آنا تھا وہیں پر۔ اب ابو سفیان نے کہا کہ اس جھوٹ کو اب سچی بناؤ، اور ابن کمیہ کو بھی تانے شانے دیے کہ بڑے تم ڈھینگے مار رہے تھے، محمد تو زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابن کمیہ کو بھی دوبارہ آگ لگی کہ اب تو میں مار کر آتا ہوں، تو ابن کمیہ اور ابن شہاب بھی آئے، اور ویسے بھی کفار پلٹ پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ جان لینے کے لیے دھاوا تھا بھی کہ آپ مار دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے اس وقت پھر حق ادا کیا، وہ جو غلطی ہوئی تھی وہ ساری دھل گئی بھائی، شہیدوں کے خون سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں بہا۔ یعنی آپ امیجن کریں کہ 700 صحابہ تھے ٹوٹل، جن میں سے شہید بھی ہو گئے، چلو پھر بھی آپ 700 ہی رکھو، آپ نہ شہداء کو اس وقت کاؤنٹ کرو، تو 3000 لوگ تھے ان کے مد مقابل، اور یہ 700 اب زخمی تھے، سبھی زخمی تھے، کوئی کم کوئی زیادہ، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں انہوں نے ان 3000 لوگوں کا بس نہیں چلنے دی، نہیں چلنے دی، اور یہ انہوں نے کیا۔ ہاں، یہ کرنے کے لیے فرشتے نہیں بھیجے، یہ صحابہ نے کیا، اللہ نے خود بھی تذکرہ کیا، بار بار کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اتنے تیر چلائے کہ ان کی کمان ٹوٹ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمان ان کو دے دی، اپنے تیر بھی پھر بعد میں ان کو دے دیے، اور ساتھ چلاتے رہے، اور ایک تیر ان کا جو ہے نا وہ مس نہیں ہوا۔ سو وی کانٹ امیجن کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا اس دن یا زخمی کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل تیر چلاتے رہے، لڑتے رہے، جب تیر ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے کمر لگا کر کھڑے ہو گئے، اور اپنے ہاتھ بھی ایسے کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لیے اوپر ہوتے تو ابو طلحہ کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اونچے نہ ہو، آپ کو تیر نہ لگ جائے۔ تو اتنے تیر لگے، حضرت ابو طلحہ نے اپنے ہاتھوں اور جسم کو ڈھال بنا دیا، ان کو بہت تیر لگے، اور ان کا بایاں ہاتھ جو ہے نا وہ پھر ناکارہ ہو گیا، اتنے زخم آئے ان کے بائیں ہاتھ۔ صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا علی ان کو ہٹاؤ، تو صحابہ کہتے ہیں کہ علی نے سچ مچ محاورتن نہیں، صفوں کی صفیں الٹ ڈالی، بہت لڑے علی، ان کا زور ہٹایا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں عمارہ کا اس کا بڑا اہم واقعہ ہے، یہ لوگ اصل میں مدینے سے آئے تھے، ہوا یہ کہ جب لوگ بھاگے، کچھ لوگ تو چڑھ گئے احد پہاڑ پر، اور زیادہ تر ڈریں گے تو بھاگ کر کہاں جائیں گے، گھر، تو گھروں میں چلے گئے۔ اب گھر جو گئے اپنے اپنے پہنچے، تو ظاہر ہے گھر والوں نے پوچھا، خواتین تھیں یا بزرگ تھے، بھئی تم کدھر؟ تو وہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارے گئے، شہید ہو گئے۔ تو پھر ماؤں نے، بہنوں نے ان کو، بیویوں نے ان کو واپس دھکیلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو تم زندہ واپس آ گئے، تمہیں اسی لیے بڑا کیا تھا، اسی لیے میدان جنگ میں بھیجا تھا۔ اب ہوش آیا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تھے تو ہمیں تو جنگ جاری رکھنی چاہیے تھی نا۔ اب یہ سب واپس پلٹے، مگر مدینے میں خبر عام ہو گئی، تو پھر مدینہ سے لوگ نکلے اور اصل حال جاننے کے لیے میدان جنگ تک پہنچے۔ لہٰذا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سی صحابیات آئیں، ان میں ام عمارہ بھی تھی، آئیں تو یہ خیر خبر لینے تھی، مگر جب میدان میں آئیں، میدان کے حالات دیکھے، تو پھر اپنا اپنا کام، جس کو یعنی اس وقت زخمیوں کو سنبھالنا، پانی پلانا، یہ سارے خدمات سر انجام دینے لگے۔ تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پانی ہی پلا رہی تھی، مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی پوری کوشش ہے اس وقت کفار کی، تو انہوں نے مشق رکھ دی اور تلوار لے لی، تلواریں لے کر آئی تھی گھروں سے، تلوار اٹھا لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کرنے لگی۔ تو ابن کمیہ جو تھا یہ اب طاق میں تھا، اور تھا یہ ویسے ہی بزدل، یہ طاق میں تھا کہ موقع ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کرے،
تو آپ کو زخمی ابن شہاب اور ابن کمیہ بدبخت نہیں کیا. ابن شہاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گوفن سمجھتے ہیں نا، وہ جو ایسے گھما کر گھماتے ہیں گھماتے ہیں گھماتے ہیں تو پھر چھوڑتے ہیں، وہ جا کر لگتا ہے، پتھر پھینکے جاتے تھے. تو وہ پھینکا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر لگا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے. اور یہ جو ابن کمیہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیچھے سے وار کیا، آپ کے کندھے پر، اسی طرح جیسے حضرت مصعب پر کیا تھا. لیکن یعنی کہ جو ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد، 5 6 لوگ ارد گرد تھے. تو اس وقت وہ کہتے ہیں ہماری سانسیں رک گئی، کہ یہ نہیں لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید نہیں بچ پائیں گے یا زخمی ہو جائیں گے. تو اس نے پیچھے سے وار کیا، مگر بیچ میں ہمارا آ گیا، تو ان کے کندھے پر وار پڑا اور ان کا کندھا نیچے تک کٹ گیا. مگر پھر بھی وہ اتنی بہادر عورت تھی کہ انہوں نے پلٹ کر ابن کمیہ پر وار کیا. تو خیر وہ بھاگ گیا، ظاہر زخمی تھی تو پیچھے تو نہیں جا سکی، تو گر پڑی. پھر آپ نے ان کے بیٹے کو کہا کہ اپنی والدہ کی اب تیمارداری کرے. تو ساری عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امارہ کا خیال رکھتے تھے. آپ کے پاس کوئی چیز آتی تو امارہ کو علیحدہ حصہ بھجوایا کرتے تھے بطور تحفہ. اس طرح صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت کی. زید بن سکن جو ہیں وہ آئے، مدینے سے آئے، ان کے ساتھ 5 اور صحابی تھے. یہ لوگ جنگ میں نہیں آئے تھے، یہ شہر میں تھے. شہر میں بھی تو لوگوں نے رہنا تھا نا، سارے کام شہر کے بند تو نہیں ہو جانے تھے. تو یہ ان میں سے تھے، یہ خیر خبر پوچھنے کے لیے آئے تھے. مگر جب یہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یعنی آپ کو تلاش کرتے ہوئے، اتنا آسان تو نہیں تھا نا، یعنی کہ کوئی پارک میں نہیں آئے تھے، میدان جنگ تھا، ڈھونڈتے تلاش کرتے آپ تک پہنچے. جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے تھے آج کون ہے جو اپنے نبی پر جان لیتے اور بدلے میں جنت. تو انہوں نے بھی سنا تو زیاد بن سکن آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف بدر احد والوں کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ آپ نے کہا جو آج جان پیش کرے. تو زید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 5 ساتھی جو ہیں، انہوں نے جنگ میں یعنی کہ شرکت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لڑے، 6 کے 6 شہید ہو. تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں جس تنو مندی سے صحابہ لڑے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے، اس کی کوئی مثال تاریخ سے لائی نہیں جا سکتی. ولیم ہارٹ لکھتے ہیں The 100 میں کہ جب بھی عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی مشکل وقت آیا، ان کے صحابہ ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے. مگر ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ محمد پر جب بھی مشکل وقت آیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ پروانہ وار ان کے ارد تھے، اور سچ مچ تھی، سچ مچ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب یہ حکم صادر کیا کہ اب بیچ میں سے نکلنا شروع کرو. پسپائی کا آپ نے حکم دیا نا، پسپائی اختیار کرنے. تو پھر صحابہ گروہ در گروہ جو ہے، پسپائی ایک دم سے نہیں ہوتی، پورا لشکر ایک دم سے موو نہیں کر سکتا، تھوڑے تھوڑے گروپس نکلتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ سرچ کیا تھا کہ یہ ایک جنگی چال ہے جو بڑی دقیق ہوتی ہے، بڑی پیچیدہ مشکل ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر گریجول جو ہے اس پر عمل ہوا. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جو ہے وہ گئے. بہت سارے واقعات ہیں جی غزوہ احد میں جو پیش آئے، بہت سارے واقعات ہیں. لہٰذا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یمان بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے. جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ملی تو بہت بے قرار ہوئے اور میدان جنگ میں چلے آئے. تو مسلمان اس قدر اس وقت پریشان تھے کہ انہوں نے کسی صحابی نے اپنی پریشانی کی حالت میں پہچانا ہی نہیں. حذیفہ کہتے رہ گئے کہ میرے ابا ہیں، میرے ابا ہیں، انہوں نے مار دی. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حذیفہ ہم آپ کو آپ کے والد کی دیت دیں گے. قتل خطا تھا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں چاہیے، کوئی بات. اسی وقت ویسے انہوں نے کہا جب شہید کر دیا، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں اللہ تم پہ رحم کرے، یہ تو میرے والد تھے. اس قدر پریشان تھے. آپ اس سے مینٹل سٹیٹ اس وقت کی چیک کریں نا، اتنا پریشر تھا اور اس قدر گلٹ تھا، وہ سب کچھ مل کر ایسا دماغ پر بوجھ بنا ہوا تھا کہ وہ حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے ظاہر ساتھ رہتے تھے، اتنا سا تو اس وقت مدینہ تھا، ان کو پہچانتے تھے. اور حذیفہ کہہ بھی رہے ہیں کہ لوگوں میرے والد ہیں، مگر تلوار کا ہاتھ چلا دیا، وہ بیچارے بزرگ شہید ہو گئے. شہادت لکھی تھی نا ان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساری آرمی کو بچایا اور یہ سارے جو ہیں
پہاڑ پر چڑھے اور سارے جب چڑھ گئے ایک ایک کر، تو ایک ایک دو دو تین تین کر کے پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھے. یہیں سے بات کل دوبارہ شروع کریں گے، کیونکہ یہ وہ بنیادی موٹا موٹا سا تذکرہ ہے بدر سوری احد کا، جو آپ کو پتا ہونا چاہیے. اسی کے بیک گراؤنڈ میں پھر آپ کو یہ ساری صورت سمجھ آئے انشاءاللہ. آج کے بارے میں کوئی بات؟ چلیے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے کل آگے بڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم.